खबरों का सिलसिला इतना ही। अब आप देख सकेंगे बिग न्यूज़ का प्रोग्राम रूबरू। बात बताने वाली मैं बाद में बताऊंगा। इन्होंने हर एरे वगैरह को ना इसने प्रेस क्लब का मेंबर बना, प्रेस क्लब का मेंबर बना दिया, जो साफी भी नहीं है, जिनको जो होता ना जो वर्किंग जर्नलिस्ट है सर, एक तो होता ना पढ़ा लिखा, उसको उठने बैठने की तमीज़ होती, चलो वो तो अलग बात है। जिनको तमीज़ नहीं है, जिनकी तालीम ही नहीं है, मतलब कोई नाई का काम कर रहा है, कोई देगे पका रहा है, कोई दांत लगा रहा है, ऐसे बंदे इन्होंने पैसे लेके मेंबर बनाए। जिस इलेक्शन होता है डमियों की वजह से जीतते हैं ये, जिनके पास अखबार नहीं है। ये कुछ जितना तो नहीं हुआ। अगर साफ़ी को साफ़ी जिताए फिर तो जीत है, अगर अखबार कोई दंसा जिताए वो जीत नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने मेरा मुँह माथा चूमा, कहा मेरे भाई हैं, आप आए, उन्होंने मुझे इनाम कराम देने थे। माफ़ कीजिएगा, ये वो 10,000 तो नहीं जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं लिफाफा साथी, वो नहीं वो नहीं था, वो नहीं था, वो साफ़ी आज़ाद नहीं है। जो उनके खिलाफ बोलेगा, जिन हक़ की बात करेगा, उसको वो उड़ा देंगे, उसको पकड़ लेंगे या अगवा कर लेंगे या मार देंगे। ज़ियाउल हक साहब सरगोदा में आए थे, आपने कोई सख्त सवाल उनसे भी पूछा था। हाँ, मैंने उसको कहा जनरल साहब आप बारकों में वापस कब जा रहे हैं? आप बैरकों में वापस कब जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैंने किससे बाप से लिए खराब में, गुस्से में आगे से मैंने जवाब दे दिया। मैं डर बेखौफ पहले से शुरू से था। तो मैंने कहा जनरल साहब को फौज ने पाकिस्तान को फतह नहीं किया, तो फिर उसको प्रिंसिपल फैक्ट्री में फंसाया, उन्होंने कहा तुझे उठा के बाहर फेंक देंगे अगर तूने कोई बात की। अब तो जो प्रिंट मीडिया है वो तो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया, क्या समझते हैं आप, ये ठीक हुआ है? नहीं तो ये देखिए ना बात, ये प्रिंट मीडिया जो है ना, प्रिंट मीडिया नहीं ख़त्म हो सकता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ख़त्म हो सकता है। अशरफ साहब, आप क्या समझते हैं यहाँ सबसे बड़ा मसला इस वक्त मकामी सहाफ़ियों का क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट तावस्तम फराज और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ टीवी। बिग न्यूज़ टीवी ने नया प्रोग्राम शुरू किया है रूबरू, और इस सिलसिले में हम मदऊ किया करेंगे शहर की अहम शख्सियात को। हमारी आज के इस प्रोग्राम में शख्सियत है सहाफ़त का जाना पहचाना नाम, और आप सहाफ़त में एक मुकम्मल तारीख़ है, जनाब अशरफ नदीम साहब। अशरफ नदीम साहब बड़े कोनामुख सहाफ़ी हैं और आपका टूटी बजता था एक ज़माने में। प्रेस क्लब के आप 12 साल तक मुसलसल सदर चले आए हैं और हर साल इलेक्शन होते हैं प्रेस क्लब के, और सहाफ़त में एक नाम है, सहाफ़त की एक तारीख़ है। हमारे साथ मौजूद है अशरफ नदीम साहब। जी अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप बिग न्यूज़ में तशरीफ़ लाए। राव साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम रूबरू में और बड़े चैनल, बड़ा नेटवर्क जो है बिग न्यूज़ का, उसमें मुझे मदऊ किया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। अशरफ साहब, अब बिला किसी तमहीद के मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी सहाफ़त का आगाज़ कब और कैसे हुआ? राव साहब, मैं हमारा ताल्लुक़ था डॉक्टर खादर रांझा, जो यहाँ वज़ीर कानून भी रहे हैं, जी जी, वफाकी वज़ीर कानून भी रहे हैं, सूबाई वज़ीर कानून भी रहे हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे हैं। उनसे हमारा ताल्लुक़ था, वो सियासत में हिस्सा लेते थे। उन्होंने मुझे सहाफ़त में नहीं किया और मुझे अपना ज़ाती अखबार जो था ना हफ्ता रोज़ा नदीम मुझे लेना पड़ा, और उसमें बड़ी मुश्किलात पेश आई। तो उस वक्त तो पंजाब हुकूमत नोवेशन सर्टिफिकेट नहीं देती थी, लेकिन वो मरकज़ नोवेशन सर्टिफिकेट देता था। तो वो हम 2-3 दफ़ा जहाज़ में वहाँ गए और हमने सिक्योरिटी 10 लाख रुपए दिखाई और तमाम एजेंसी ने तस्दीक की, तब जाके मुझे डिक्लेरेशन जाके मिला था, वो बहुत मुश्किल से। जी हाँ, उस वक्त बहुत मुश्किलात होती थी डिक्लेरेशन के असूल में। आपने सहाफ़त में एंट्री आपने डाली, डायरेक्ट आप एडिटर बन गए, चीफ एडिटर, अपना हफ्ता रोज़ा नदीम आपने शुरू किया। तो उसके बाद आपने कौमी अखबार या किसी और कौमी चैनल पे आपने सहाफ़त की? राव साहब, उसके बाद ना डॉक्टर खादर जी के ताल्लुक़ वाले थे हुसैन नकी, बोलो के नाम पर साहब, हुसैन नकी साहब, तो वो PPI के ब्यूरो चीफ थे लाहौर के। तो उन्होंने मुझे, मैं तो उनको अपना उस्ताद समझता हूँ, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, समझाई सहाफ़त के बारे में। मैंने PPI ज्वाइन किया और मैं 10 साल मैंने PPI के ज़रिए अपना रोहा बनवाया सरगोदा में सहाफ़त में। तो मैंने PPI का आगाज़ जो है ना असल में PPI से किया, पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल कौमी सहाफ़त का आगाज़ आपने PPI से किया। उसके बाद किसी कौमी अखबार के साथ भी आप रहे? उसके बाद राव साहब मैंने नवाब PPI को जो एक दौर था वो ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने नवाब को ज्वाइन किया। नवाब को मैं 20 साल काम करता रहा। तो यह मेरी सहाफ़त का आगाज़ है और आपके सामने है। हमने जो सहाफ़त की है, इन अल्लाह के हुक्म से हमने बड़ी
جرأتمندانہ ثابت کی ہے، بلا خوف و خطر ثابت کی ہے۔ کوئی ایسی خبر آپ کو یاد ہے آپ کی اس خبر نے تہلکہ بچایا ہو، عوام میں آپ کا تعارف ہوا ہو کہ یہ اشرف ندیم صاحب نے خبر دی ہے؟ میں یہ خبر تھی، ایک جو خبر جو میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی خبر جو تھی، جو بڑا ملک بھر میں ایشو بنا اور اس سے صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم بنے، وہ میری خبر تھی کہ سرگوزے میں جب محترمہ بینظیر بھٹو آئی یہاں تو یہاں سے خبر چلائی گئی کہ بینظیر نے سرگوزہ میں کہا ہے کہ ہمیں لوہا منظور قبول نہیں، تو لوہا چور ہمیں منظور نہیں، نواز شریف صاحب کو کہا، نواز شریف صاحب کو کہا، تو لوگوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد نواز شریف نے اور جماعت اسلامی نے مل کے نا کروڑوں روپے کے اشتہار اخبار میں دیا، پنجابیوں کی لاکھ کو، پنجاب کی پگ کو لگ گیا داغ، پنجابیوں کو غیرت دکھاؤ، اس خبر کو پیک کر کے وہ خبر کے ساتھ اس کی کلپنگ لگا کے نا، تو انہوں نے کہا کہ پنجاب کی پگ کو لگ گیا داغ، پنجابیوں کو غیرت دکھاؤ، بیٹی باپ کو بنگالی وزر قبول نہیں، بیٹی کو پنجابی وزر قبول نہیں، تو یہ 74 سے انہوں نے اشتہار دیے بڑے بڑے، جس کا نتیجہ اخبارات کو اشتہار دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے اور محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان بن گئی۔ میرے خلاف پیپلز پارٹی نے کروڑوں روپے کے ہرجانے کر دیے۔ مقامی پیپلز پارٹی نے یا مقامی پورے پنجاب کی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، پنجاب پیپلز پارٹی نے وہ پھر اللہ کر دیے، تو میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے آسان پراچا سے رابطہ کیا، اس کا پریس کلب میں آنا جانا تھا، ملنے والے تھے، وہ مجھے بینظیر بھٹو سے ٹائم لے کر اس سے ملاقات کروائی۔ ملاقات ہوئی آپ کی؟ بینظیر سے ملاقات ہوئی، آدھا گھنٹے تک اس نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے کہتے رہی کہ آپ نے کہ نواز سے پیسے لے لیے۔ میں نے کہا میں نے پیسے کوئی نہیں لیے، آپ کو تو پارٹی کے لوگ کمزور جنہوں نے تردید نہیں چھپوائی۔ تو بالآخر میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس تو کروڑ روپے ہے نہیں، مجھے آپ جیل بھجوا دیں۔ پھر وہ بڑی اچھا آپ نے کہا کہ مجھے جیل بھجوا دیں، بہت ٹھنڈی ہوئی۔ انہوں نے کہا پھر مجھے کہا میرے بھائی ہیں تو ہم آپ تعاون کریں۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کسی سے پوچھ لیں، ہم خود پیپلز پارٹی کا میرا خاندان ہے، تو یہ جو آپ مجھے میرے پہ دعوے زیادتی ہے، تو انہوں نے پھر مجھے نا 10,000 روپیہ دیا اس وقت اور انعام کے طور کے اوپر کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے میرے سے وعدہ کیا جب میں سرگودا آؤں گی تو آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ صاحب معاف کیجیے گا، یہ وہ 10,000 تو نہیں جو لوگ الزام لگاتے ہیں لفافہ صافی، وہ نہیں تھا۔ اچھا اس کے بعد اس نے جو روڈ شیٹ تھا اس کے بعد جو آئی جی صاحب تھے، پرنسپل سیکرٹری تھے، تو ان کو بلایا کہ جن سب کو ہدایت کریں کہ دعوے واپس کر دیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ پھر دعوے واپس؟ اچھا وہ دعوے واپس ہو گئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھی جب بینظیر بھٹو اس سے ایک ہی ملاقات تھی نا، تو لاہور پریس کلب والے نے ہمیں بلایا، ہم بھی یہاں 4-5 دوست گئے۔ بینظیر اس میں تھی اپنے اس میں ٹرک میں سوار، پریس کلب کے اندر داخل ہو گئی، ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے، پریس کلب میں احتجاج تھا کوئی، تو وہ دور سے اس نے مجھے پہچان لیا، اب مجھے ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا سرگودے کب آؤ گی؟ وہ کہتے میں جلد آؤں گی۔ اچھا یہ بات ہے۔ اس کے بعد پہچان لیا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد نا ہم نے یہاں کی ایک ایم پی تھی ہمارے سرگودے کی، وہ مجھے لے گئی نواز شریف کے پاس۔ نواز شریف جا رہا تھا تو میں نے کہا جی آپ وزیر اعلیٰ بن گئے، وہ وزیر اعظم بن گئے، میرا کیا قصور ہے؟ میرے خلاف دعوے۔ کہاں کا واقعہ ہے؟ لاہور کا۔ تو اس نے کہا، اس نے نواز شریف صاحب نے میرا منہ ماتھا چوما، کہا میرے بھائی ہیں آپ آئے، انہوں نے مجھے انعام کرام دینے تھے، لیکن جب اس میں ڈیٹ دی نا آنے کی، وہ ایک حادثہ پیش آ گیا تو میں نواز شریف سے نہیں مل سکا۔ لیکن جب نواز شریف لندن میں تھے نا، میرا ٹیلی فون پہ اس پہ رابطہ ہوتا تھا، میں ان کو تعارف کراتا تھا۔ جب بیگم کلثوم نواز سرگوزے میں نے اور طیبہ ضمیر نے مل کے اس کا ملاد کے بہانے پروگرام کرایا بیگم کلثوم نواز کا، اور میرا پہلا انٹرویو نواز کا میں نے اس کا چھاپا بیگم کلثوم نواز کا۔ تو یہ تو ہماری صحافت کی ہسٹری ہے۔ اب میں نے یہ سنا ہے کہ کیوں ہمارے سامنے تو یہ نہیں ہوا، میں نے سنا کہ ضیاء الحق صاحب سرگودا میں آئے تھے، آپ نے کوئی سخت سوال ان سے بھی پوچھا تھا؟ ہاں، راؤ صاحب ایسے تھا کہ راؤ صاحب جنرل ضیاء الحق کا یہاں عزیز دوست تھا، وہ بہت قریبی دوست تھا ان کا، ان کی 3-4 شادیاں ہوئی نا، شادیوں میں آتے تھے، تو وہاں جنرل ضیاء الحق تو اس کو میں پی پی آئی کا نمائندہ تھا، وہ راؤ خالد صدیق صاحب، ہاں وہ صحافی بھی 2-3-4 ہوتے تھے، لیکن وہ سب کس کو نہیں بلاتے تھے، جی مجھے بلاتے تھے، تو میں جا کے اس کو سمجھو مجھے اناڑی صحافی سمجھ لو یا نالائق صحافی سمجھ لو۔ تو میں نے جنرل ضیاء صاحب سے دوسری ملاقات میں نا میں نے اس کو کہا جنرل صاحب آپ بارکوں میں واپس کب جا رہے ہیں؟ آپ بیرکوں میں واپس کب جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے کس سے باپ سے لیے خراج میں، غصے میں آگے سے میں نے جواب دے دیا، میں ڈر بے خوف پہلے سے شروع سے تھا۔ تو میں نے کہا جنرل صاحب کو فوج نے پاکستان کو فتح نہیں کیا، تو
تو پھر اس کو کوئی پرنسپل فیکٹری میں پھنسایا, انہوں نے کہا تجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں اگر تو نے کوئی بات کی, اب نہ سوال کرنا. جنرل صاحب ناراض ہو گئے. اس کے بعد جنرل جتنی دفعہ ہے نا ینگسٹر میرا دوست بن گیا, ہم دونوں گلے میں ہاتھ ڈالا, اس کے گلے میں میں جنرل ضیاء گلے میں ہاتھ ڈالا تھا, وہ دانت نکال کے کھیلتے تھے. مجھے اتنی عقل نہیں تھی کہ اتنا بڑا جنرل ضیاء اللہ کیسے کوئی کام کہے, اب پتہ نہیں تھا کہ مطلب اپنے پھوں پھاں میں شو بازی میں جنرل ضیاء اللہ نے بلا لیا, بس اسی سلسلے میں خوش تھے بس. یہ سرگودا پریس کلب کی عمارت بھی تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں جنرل سوار خان صاحب کے نہیں, جنرل ضیاء الحق کے تھے. ان کو لیٹر لکھا گیا, انہوں نے یہاں جنرل سوار خان کے ذمہ لگایا. جنرل سوار خان نے کمشنر تھے ڈاکٹر محبوب صاحب, انہوں نے اس کو کہا بھی یہ 3 لاکھ روپے ہے, اس کے پریس کلب جو بھی یہ آرمی والوں کی ہماری اب تک ان کے نام ہے آرمی کے, انہوں نے 3 لاکھ دیا. پھر محبوب کمشنر محبوب نے لوگوں سے ڈونیشن اکٹھی کر کے یہ پریس کلب تعمیر کروایا. یہ ہمارا سرگودا پریس کلب ہے. اس وقت 13 ممبر ہوتے تھے, صحافی جنرل ہوتے تھے 6-7. آج کتنے ہیں؟ آج تو سنچری 150 سے زیادہ, 150 اوپر سنچری کر کے ہر دوسرا آدمی صحافی ہے. اچھا اشرف صاحب, آپ پریس کی صحافت میں بھی آپ کا, سیاست میں بھی بڑا آپ کا نام رہا ہے, اور پریس کلب کے بھی آپ عہدیدار رہے ہیں. پہلے شاید آپ جوائنٹ سیکرٹری تھے, پھر جنرل سیکرٹری ہوئے. پہلے میں شروع میں نائب صدر بنا. نائب صدر جی. اس کے 1 سال کے بعد پہلا میرا الیکشن تھا جنرل سیکرٹری, مجھے نام کھڑا کیا گیا. میرا مقابلہ تھا ملک معظم کے ساتھ, میں اور ادھر صدر کا مقابلہ تھا ملک معظم صاحب جو وفاق کے تجارت میں جو ہے جی. صدر تھا سجاد ریاضی میرے پینل کا, اور جنرل ادھر تھا ایم اے ظفر مرحوم صدارت کے لیے. میں بھاری اکثر جیتا ملک معظم کے مقابلے میں نے 17 ووٹ لیے, انہوں نے 12 ووٹ لیے. سجاد نیازی کے ووٹ برابر ہو گئے, ٹاس میں سجاد نیازی ہار گیا جی. اس کے بعد جی اس گروپ, یہ ہمارا گروپ جو تھا وہ تھا تقسیم ہو گیا جی. گروپ تقسیم ہو گیا. ایم اے ظفر وغیرہ میرے پاس, ایک تو میرے بغیر پریس کلب چل نہیں سکتا. مجھے پتا پریس کلب جو ہے نا, پریس کلب کا جو کسٹوڈین ہوتا ہے وہ جنرل سیکرٹری ہوتا ہے جی جی. تو میں تالا نہیں کھولتا تھا کہ میری مرضی ہو گیا. میرا مخالف گروپ تھا نا کہ میں نے نہیں, میں نے ایک دن ایک دھاندلی کرتے تھے آپ؟ ہاں نہیں دھاندلی نہیں, مطلب ہے کہ گنڈا گردی سمجھ لے, مطلب زیادتی سمجھ لے. وہ ایک دفعہ نے ایک اس کو بلایا مجسٹریٹ کو, تو مجھے اطلاع نہیں دی انہوں نے, کیونکہ اس وقت 300 روپے کے اندر فنکشن ہو جاتا تھا. 300 میں چائے سموسے پکوڑے آ جاتے تھے, کیک پیس ایک, وہ سرو کرتے تھے مہمانوں کو. تو انہوں نے اس کو بلایا مجسٹریٹ کو, چابی میرے پاس, پریس کلب نے لاک کر دیا. وہ مجھے ٹیلی فون کر رہے, خدا کے واسطے پریس کلب کھول دو. میں اگر نہیں کھولنا, میں نے آخر تک نہیں کھولا. مجسٹریٹ باہر آخر وہاں پہ چلے گئے. پھر انہوں نے میرے گھر آ کے میرے ساتھ مطلب کمپرومائز کیا, راضی نامہ مجھے راضی کیا, آپ کو بنا لیا. پھر میں ان کے گروپ میں شامل ہو گئی. یہ ہر دفعہ پھر مجھے کھڑے کرتے رہے. میں جیتا رہا, اور ہر الیکشن میں جیتا ہوں. میں الیکشن آج تک نہیں الیکشن رہا. 8 برس تک آپ 8 برس 4 سال میں جنرل سیکرٹری رہا, 8 سال میں جنرل صدر پریس کلب رہا, اور ہر بات جیتتا ہی رہا. اچھا اشرف صاحب, آپ 12 سال تک سرگودا پریس کلب کے عہدیدار رہے ہیں, جنرل سیکرٹری بھی اور صدر 8 سال تک, تو آپ نے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جس وقت میں نے چارج لیا جنرل سیکرٹری کا, اس وقت صورت حال یہ تھی کہ کوئی ڈونیشن نہیں آتی تھی, پریس کلب کو کوئی ڈونیشن نہیں ملتی تھی. ڈونیشن کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیسہ نہیں آتا تھا. کبھی بجلی کا بل کٹ جاتا تھا, کبھی ٹیلی فون کٹ جاتا تھا, پریس کلب کو تالا لگا رہتا تھا. میں نے بڑی کوشش کر کے ہمت, کیونکہ میری ذاتی کوشش ہے, کوشش سے ذاتی ہمت اور جرت سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں آپ, میں نے 7 دکانیں تعمیر کروائی. اس کا کرایہ رہا. پریس کلب تھوڑا خود کو فیل ہو گیا, پریس کلب کو خود کو فیل کر دیا. اس کے بعد میں نے ادھر پھر ہوا, ہم نے کہا اور اس کو بنائے. ادھر پھر ہم نے 7 دکانیں بنائی. اس کا کرایہ میرا خیال تھا کہ راؤ صاحب آپ شاید آپ کو بھی ہو, جب آپ بھی آئے آپ نے مجھے کہا میں آپ کے گروپ میں شامل ہو گیا. میں کہا ٹھیک ہو گیا. آپ کو فلی اختیار دے دیا کہ آپ پریس کلب میں رہے. وہاں آ کر پریس کلب میں ہم نے صحافیوں کے لیے کیا کہ پریس کلب کو تزئین اور جو آج ہے نظر آ رہی نا, یہ ہم میرے دور میں ہوئی ہے. ہم نے کہا عارف نقوی آ رہا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب, ہم نے کہا کہ اس کو واش روم میں جانا پڑ گیا تو کیسے اندر جائے گا. جی ہاں, آپ نے یہ بڑا ہال بنوایا, اور اس میں آپ نے وہ اے سی لگوایا, اس میں وہ بڑے والا اے سی جو ہوتا ہے وہ بھی, ہاں جی, وہ اور چھوٹا ہال اس میں بھی اے سی لگوایا. چھوٹے ہال میں چھوٹا تھا کام روم جو تھا جس میں آپ کہتے ہیں, اس میں ایک دیوار تھی, وہ میں نے لگوا کے اس کو بڑا کرا دیا.
اچھا ادھر جو تھا ادھر سیڑھیاں تھی ادھر باہر جانے کے لیے، وہ جہاں کمپیوٹر بیٹھا ہے وہاں بھی میں نے دیوار بنا کے وہ ایک کمرہ بنوا دیا، کمپیوٹر روم بن گیا وہ. تو تنظیم رائج دیکھ لو کہ یہ پریس کلب جو فرش بندی ہے وہ آپ نے انفارمیشن سینٹر بنایا تھا. اچھا یہ میں نے کیا، اور کوشش راؤ صاحب یہ کی ہے، کوئی یہ بتانے والی بات نہیں ہے کہ بھی میرا کوئی صحافی دوست جو تھا نا وہ الحمدللہ اس کو اگر وہ پرابلم ہوئی نا ہم اس کے شانہ بشانہ رہے ہیں، ہر مشکل گھڑی میں ہر خوشی میں اس کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ رہے. ان کو کسی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں تھی. میں نے سنا کہ صحافیوں کو کوئی پرابلم ہوتا تھا، خاص طور پہ پولیس تھانہ کچہری یہ معاملات ہوتے تھے، آپ صحافیوں کے لیے لڑ بھی پڑتے تھے؟ ہاں بالکل ایسا تھا کہ میں نے ڈی پی کو خط بھی لکھا ہوتا ڈی آئی جی کو کہ جی کہ اگر ہمارا کسی صحافی کو پرابلم ہوا آپ نے مجھ سے رجوع کرنا، بلا وجہ ہمارے صحافی کو نہیں، آپ نے پکڑنا، درخواست میرے پہ بھیجنی ہے، ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اگر ادروائز اگر اس کے باوجود کچھ ہمیں ہمارا اخبار میں سے کوئی پکڑ کے لے جاتے، پولیس والے بلاتے تھے یا زیادتی کچھ کرتے، ہم فوراً سارے دوست تھانے پہنچ جاتے تھے، ہم جھگڑا کرتے تھے، لڑ کے اپنا موقع بنوا کے اس کی بےزتی وغیرہ کر کے آتے تھے اور اپنا بندہ لے کے آتے تھے. مطلب ہم کسی سے اپنے صحافی کی ہم نے عزت میں اضافہ کیا. اس وقت پولیس کا ماحول یہ تھا انتظامیہ کا کہ کسی کوئی پریس کلب کے ساتھ کوئی چھیڑتا نہیں تھا کہ یار پیچھے لگ جائیں گے ہمارے، چھوڑیں گے نہیں. تو اس وقت ہم نے صحافیوں کے لیے کیا. اس کے بعد وقت آیا آپ کے ساتھ. اچھا اب کیا صورتحال ہے صحافت کی؟ یہاں صحافیوں کو بڑا شکوہ رہتا ہے کہ انتظامیہ پولیس ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر انہیں پتا ہے کہ ہماری جو ہے نا ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ ہمیں کہتے ہیں چوتھا ستون کہتے ہیں، ریاست کا چوتھا ستون. یہ ہماری ایک ایجنسی جو ہے ہماری روز کی رپورٹ کرتی ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہے. یہاں انہوں نے کیا کیا پہلے تو اب بعد میں اب انہوں نے یہ کیا، چلو وہ جو بات بتانے والی میں بعد میں بتاؤں گا، انہوں نے ہر ایرے وغیرہ کو نا اس نے پریس کا ممبر بنا، پریس کا ممبر بنا دیا جو صحافی بھی نہیں ہے، جن کو جو ہوتا نا جو ورکنگ جرنلسٹ ہے. سر ایک تو ہوتا نا پڑھا لکھا، اس کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہوتی، چلو وہ تو علیحدہ بات ہے. جن کو تمیز ہی نہیں ہے، جن کی تعلیم ہی نہیں ہے، مطلب کوئی نائی کا کام کر رہا ہے، کوئی دیگے پکا رہا ہے، کوئی داند لگا رہا ہے، ایسے بندے انہوں نے پیسے لے کے ممبر بنائے جس سے انتظامیہ کو اطلاع ملی جہاں یہ بے تقریر ہو گئے. دوسرا جو بھی صدر جنرل سیکرٹری ہے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو بنوا سکے، جس کی وجہ سے مرال ہمارا گر گیا. آج ہمارے کی صحافی سے سپاہی نہیں ڈرتا. مطلب قیادت کا فقدان ہے، قیادت کا بہت زیادہ فقدان ہے، اور فقدان ختم نہیں ہوگا جب تک ان کے اندر جرأت اخلاقی جرأت پیدا نہیں ہوئی. اب انہوں نے الیکشن ہوتا ہے ڈمیوں کی وجہ سے جیتتے ہیں یہ جن کے پاس اخبار نہیں ہے. یہ کچھ جتنا تو نہیں ہوا. اگر صحافی کو صحافی جتائے پھر تو جیت ہے، اگر اخبار کو دنساز جتائے وہ جیت نہیں ہے. میں نہیں مانتا اس جیت کو. تو یہ المیہ ہمارے لیے. اچھا نیم صاحب صحافت کے حوالے سے تو ملک میں بھی، ملکی سطح پہ بھی صحافیوں کے حالات تو بہت زیادہ دگرگوں ہیں، مطلب ان کو کوئی تحفظ نہیں ہے کسی قسم کا. ابھی حال ہی میں دیکھیں کہ صحافی ارشد شریف صاحب ان کا مرڈر ہو گیا، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سر یہ تو بڑا المیہ ہوا، بڑا ظلم کیا جس نے بھی کیا یہ، تو اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. عدم تحفظ کا شکار ہے صحافی. جب تک ارشد قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا، انہیں کیفر کردار تک نہیں بھیجا جاتا، جب تک صحافیوں کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. ہم تو ہر وقت 24 گھنٹے حاضر ہیں کہ اس کو قاتل کو گرفتار کیا جائے. اس کے قاتل پاکستان میں جنہوں نے ان کو مروایا، تشدد کر کے مروایا اور زبردست اس کو تکلیف دی ہے اور اس کو مروایا، حالانکہ وہ قصور کیا تھا. اور دوسری بات یہ جو پالیٹکس چل رہی ہے، اب وہ عمران خان کے دور میں کوئی بندہ، ان کے بندے پکڑے جاتے تھے مخالف، اب ان کے دور میں ان کے مخالف پکڑے جا رہے ہیں صحافی. مطلب صحافی تو آزاد نہیں ہے، صحافی آزاد نہیں ہے. جو ان کے خلاف بولے گا، جو حق سچ کی بات کرے گا، اس کو وہ اڑا دیں گے، اس کو پکڑ لیں گے یا اغوا کر لیں گے یا مار دیں گے. تو اس لیے صحافی کو متحد ہونا چاہیے، قطع نظر کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں. ان کو اپنے کاز کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے کہ ایک کے ساتھ ہوگا کہ دوسرے ساتھ ہوگا. اس لیے یہ مقافات عمل ہے. کبھی کسی کی صحافی، ان کی سیاستدانوں کی صحافیوں کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. مقامی طور پہ بھی تو صحافیوں کے ساتھ یہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے، کبھی گولیاں بھی صحافیوں کو لگی، کبھی تشدد بھی ان پہ کیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ راؤ ہمارا ساتھی تھا رانا ساجد. اس وقت جو صحافیوں نے جتنے دن بھی احتجاج کیا اور بھرپور طریقے سے کیا، ایسا تاریخ میں پہلے ایسی تاریخی احتجاج نہیں ہو سکتا. اس کے بعد بھی نہیں ہوا، اس کے بعد نہ ہوگا بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں آئندہ بھی نہیں ہوگا؟ آئندہ بھی نہیں ہوگا. اس کی کیا؟ ایک احتجاج ہوا تھا ملک اصغر کا، دوسرا
جی جی راؤ صاحب تھے اسپیکر اس وقت، تو وہ جیسے راؤ اس کا ڈی اور ڈاکٹر رضوان صاحب تھے ایس پی خلاف اس کے دفتر کے باہر جا کے احتجاج کیا. اس کے بعد اب تیسرا احتجاج مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ایسا کہ کوئی ایسا کچھ احتجاج ہو جائے گا. وہ تو احتجاج بھرپور تھے اور اپنے آپ کو بنوایا گیا. عمرہ قصر کے پرچے خارج ہوئے، حالانکہ پرچے جینون تھے، پرچے خارج ہوئے. وہ جو تھا رانا ساجد اس کا بالآخر صلح ہی ہوتی ہے، بالآخر اس صلح میں باعزت طور پہ ان کا بائیکاٹ ختم ہوا اور صحافیوں نے چودھری حمید صاحب مرحوم اللہ جنت نصیب کرے مکمل بھرپور اس کو بائیکاٹ کیا، پھر صلح کی تھی انہوں نے. تو اسی لیے ہوا تھا نا کہ صحافیوں میں ایکا تھا، صحافیوں میں ایک ہو گئے اتحاد تھا، سب صحافی سر. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آج ایسا ہم دیکھتے ہیں اشرف نیم صاحب کہ کوئی صحافی جاتے ہیں، وہ جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں صحافی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ یہ ہے، اس کے خلاف آپ کارروائی کریں. سر جی جو افسر ہوتے ہیں نا بیوروکریٹ، وہ سمجھتے ہیں وہ جو صحافی ایک صحافی کے خلاف اس کی غیبت کرتا ہے نا، سمجھ لو وہ افسر سیاح ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ سب سے گندا بندہ یہ ہے جو اپنے ساتھی کی یہاں غیبت کرنے آیا، چغلی کرنے آیا. سمجھ جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. اس کی ویلیو نہیں ہوتی جو بندوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، جو ان کو گالیاں نکالتا تھا، اس ویلیو اس کی زیادہ ہوتی ہے. جو چغلیاں کرتا ہے، جو مکبر ہوتا ہے، اس کی ویلیو نہیں ہوتی. یہ ہے. اور میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ تمہیں جو کوئی لیڈر اپنی ہمت سے کچھ کرتا ہے نا، تو تم کیوں مخالفت کرتے ہو؟ تمہاری جیب سے کیا جاتا ہے؟ تم اپنا کرتے ہو، وہ اپنا کرتے ہیں. یار عدالت تمہیں کچھ نہیں دیتا، عدالت تو کہتا اپنا کھاؤ ہمارا لے آؤ، ٹھیک ہے نا. اخبارات کی بات کر رہے ہیں، اخبارات جس ادارے سے منسلک ہے صاحب. سر چینل والے بھی یہی حال ہے. اچھا نیم صاحب، یہ دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے جو ابھی آپ نے ذکر کیا اس کا، کہ وہ یہاں پہ نمائندے بناتے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی ہیں اخبارات کی، اور نیوز چینل جو ہیں قومی ان کی بھی، کہ وہ لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں اور کسی کو وہ اجرت بھی نہیں دیتے اور ان سے کام بھی لیتے ہیں دن رات. اور کیا یہ ان کو معاوضہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میں کہتا ہوں یہ حکومت کی بڑی زیادتی ہے. جب وہ ان کو کروڑوں روپے کے ماہانہ اشتہارات دیتے ہیں نا، ان کو اس چیز رکھنی چاہیے کہ اپنے جو کارکن ہیں، ان کے کارکنوں کی وجہ سے وہاں سے لاہور سے ان کا بیرو چیف آ کر یہاں پروگرام کرے گا کہ بیگا 4 قتل ہو خبر تو جو خبر دے گا مقامی نمائندہ وہ جس کو بھگائیں گے، وہ بیچارہ محنت کرے گا اور وہ ان کو بھیجے گا، ان کو چینل چلے گا، اور اوپر سے ٹیلی فون آئیں گے. دیتے کیا ہے اس کے 200 روپے غریب کے لگ گئے، 400 روپے انہوں نے 1 روپیہ دینا. میری حکومت سے گزارش یہ ہے کہ ان مالکان کو پابند کیا جائے کہ جو ورکر صحافی ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو معاوضہ دیا جائے، معقول معاوضہ دیا جائے. یہ ارب پتی ہیں، خرب پتی ہیں، لیکن ان کا پیٹ پھر نہیں بھرتا اوپر والوں کا. نیچے والوں کا خیال کریں جو ان کے چینل کو پاپولر کرتے ہیں، جو ان کا قد بڑھاتے ہیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. اشرف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مقامی صحافیوں کا کیا ہے؟ مقامی صحافی جو ہے نا سر، جن کے پاس اخبار آتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جن پہ اخبار ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کو کم از کم مہینے کے کم از کم 30-40 ہزار روپے کے اشتہار دینے چاہیے لوکل سطح کے اوپر، تاکہ وہ چل سکے. یہ نواز شریف کی پالیسی تھی. حکومتوں کی پالیسیاں بڑی بڑی غلط بھی ہوتی ہیں. یہ نواز شریف کی پالیسی تھی کہ آپ درخواست دیں، اگر آپ کا ڈکلیریشن منظور نہیں ہوتا تو آپ اخبار نکال لیں، جس کی وجہ سے گند پڑا. پھر بعد میں اخبار بند ہوئے. جو چل رہے ہیں نا، کم از کم ان سے تو تعاون کرے نا حکومت. ان کو فیسلٹی دے، ان کو 30-40 ہزار روپے کے اشتہار دے تاکہ ان کا روزگار چل سکے. اشرف نیم صاحب، دیکھیں آج جو دور ہے الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے اور دوسرے ہیں ٹویٹر ہے، وہاں پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو جو پرنٹ میڈیا ہے وہ تو بالکل ختم ہو کر رہ گیا. کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ ٹھیک ہوا ہے؟ نہیں بھائی، یہ دیکھیں نا بات، یہ پرنٹ میڈیا جو ہے نا جی، پرنٹ میڈیا نہیں ختم ہو سکتا. الیکٹرانک میڈیا تو ختم ہو سکتا ہے. پرنٹ میڈیا جو ہے نا، اس کی خبر آپ 10 سال بعد نکال لیں، وہ پیپر نکلائے گا 10 سال کا. الیکٹرانک میڈیا میں کب کیا، اب بریکنگ نیوز چل رہی ہے، 15 منٹ بعد ختم ہے، وہ نئی خبر آ گئی، کس نے دیکھی کس نے نہ دیکھی، پھر سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. اخبار تو موجود رہتا ہے نا، اخبار کی ویلیو نہیں ختم ہوتی. اخبار کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے اپنی جگہ. اچھا اشرف صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. جو ہمارے آج کل کے جو نئے جرنلسٹ ہیں جو الیکٹرانک میڈیا سے ان کا تعلق ہے، تو ان کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ ان کو نا وہ اپنا عزت و وقار محفوظ خاطر رکھیں، اور ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. تو پھر یہ ہے کہ ان کے وسائل پیدا کرنے چاہیے کہ ان کو وہ اپنے گھر
خرچہ کیسے لے کے جائیں، یہ ان کی ذمہ داری. میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ دل جمی سے کام کریں، اپنے آپ کو منوائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ راضا کیا وہی رزق دے گا. بہت شکریہ. جی ایشر ندیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ایشر ندیم صاحب سے گفتگو کا سلسلہ آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے راؤ اسلم فراز اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.